अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में अहमदीज मुस्लिम मेंबर मोहतरम आजम सैफी साहब का और सुन्नी मोहम्मदीज मुस्लिम मेंबर रस्तकीज साहब का। रस्तकीज साहब ने दावा पेश किया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना मदहू व नसली व नसलम अली मोहम्मद व अला आली मोहम्मद व असहाब मोहम्मद व अज़वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावाए बाबत हयात मसीह इब्ने मरियम। हम मुसलमानों का ईमान है कि हजरत मसीह इब्ने मरियम की ज़ात मुक़द्दस सलीबी अमल से दोचार नहीं हुए। अल्लाह ताला ने उनको जिंदा जिस्म समेत अपनी तरफ उठा लिया, जिस पर कुरान और हदीस की मुतअद्दिद नसूस शाहिद व आदिल हैं। आप कुर्ब क़यामत हाकिम आदिल की हैसियत से दोबारा इस जमीन पर तशरीफ लाएंगे। उनके नाम पर आने वाला हर मुद्दई हमारे नजदीक कज़्ज़ाब है। वस्सलाम रस्तकीज। इसके जवाब दावा में मोहतरम आजम सैफी साहब ने ये जवाब दिया है कि जवाब दावा कुरान और अहादीस की रोशनी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी बनाकर बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे वफात पा गए हैं। तो ये इन लोगों का दावा बराए जवाब और जवाब दावा है। तो हम दोनों को इनवाइटेड करते हैं कि आएं और हम लोगों की रहनुमाई करें कि हकीकत क्या है। मोहतरम आजम सैफी साहब, मोहतरम रस्तकीज साहब, ओवर टू यू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तान अजीज, मेरा दावा आज की डिबेट के हवाले से ऊपर पढ़कर सुना दिया गया है। इस पर मैं अगले ऑडियो पे बात करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़ौलिहिम इन्ना क़तलना मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व मा क़तलुहु व मा सलबुहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। जी दोस्तान अजीज, इस आयत मुबारका में हमारे ईमान की, जिसको बतौर दावा मैंने तहरीर किया, तस्दीक की गई है। व क़ौलिहिम, उनका कौल, इन्ना क़तलना मसीहा ईसा इब्न मरियम, कि मसीह ईसा इब्न मरियम को हमने कत्ल किया। यानी कौन कह रहे हैं? यहूद या रूमी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस अकीदा बातिल को रद्द कर दिया। व मा क़तलुहु व मा सलबुहु, कि ना तो वो उन्हें कत्ल कर सके, ना वो उन्हें सलीब दे सके। वलाकिन शुब्बिह लहुम, और मगर उनके लिए एक शबीह बना दी गई। तो इस आयत मुबारका में यह कहा गया कि ईसा इब्ने मरियम को, जो अल्लाह के रसूल हैं, उनको ना तो कत्ल किया गया, ना वो सलीबी अमल से गुजरे हैं। यहाँ की नफी की गई और इससे वो अकीदा बातिल भी गलत साबित हो गया कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को 33.5 साल की उम्र में दो चोरों के साथ सलीब पर खींचा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें गौंसे और मुक्के मारे गए और फिर वो बेहोश हो गए और उनको उतारा गया। तो ये तमाम कहानी बातिल हो गई कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम सलीबी, और उनके लिए एक शबीह बना दी गई। कौन सी शबीह बना दी गई? मसीह अलैहिस्सलाम जैसी शबीह बना दी गई। किसकी? यहूदा इस्करियोती की। ये मेरा मुकम्मल इस्तिदलाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी रस्तकीज साहब, मैंने आपकी जो ऑडियोज हैं उनको सुना। सबसे पहला तो ये कि जो आपने दावा किया था उसमें एक बात ये थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म समेत आसमान पर जिंदा उठा लिया गया। इस चीज को आपने साबित करना था और उस पर दलील कायम करनी थी, लेकिन आपने इस तरह की कोई बात बयान नहीं की, जहां तक मैंने आपकी ऑडियो सुनी है। दूसरी बात आपने जो कही है वमा क़तलुहु, कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, इस बात पर मेरा भी ईमान है कि यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। जहां तक सलीब की बात है
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب بھی نہیں دی گئی. ہاں میرا یہ ماننا ہے کہ انہیں صلیب پر لٹکایا گیا. صلیب پر لٹکایا جانا اور صلیب دیے جانا دونوں باتوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کا ترجمہ جو کیا ہے کہ ان کی شبیہ بنا دی گئی، یہ ترجمہ آپ کے علماء کے خود خلاف ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے سامنے وہ آپ کے علماء کا ترجمہ پیش کر دوں گا. وہ بات میرے زیر بحث نہیں ہے. بس مجھے یہ بتا دینا کہ آپ کا ترجمہ صحیح ہے کہ آپ کے علماء کا ترجمہ صحیح ہے. بس مجھے اتنی بات بتا دینا. ٹھیک ہے. میں جس عالم کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ ان کا نام لے کر کہہ دینا کہ بھائی انہوں نے یہ ترجمہ غلط کیا ہے، پھر ہم بات آگے کریں گے. ٹھیک ہے. تو اول تو آپ اپنا جو دعویٰ آپ نے بیان کیا ہے اسے ایک مرتبہ پڑھ لیں. اس میں آپ نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا. آیت کے 3 الفاظ سے آپ یہ استدلال کر رہے ہیں، ان کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کیجیے کیونکہ اصل موضوع ہمارا یہی ہے. ٹھیک ہے. جی سیفی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ریسپانس دیا. اور جو میرا دعویٰ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو جسم سمیت زندہ اٹھا لیا گیا، تو وہ تو میں نے ثابت کرنا ہے. ابھی تو پہلا مقدمہ ثابت کر رہا ہوں میں، اس پر بات ہوگی. اچھا، آپ نے سیفی صاحب جو پہلا اعتراض کیا، جو پہلا آپ نے مجھ سے اختلاف کیا کہ آپ عمل صلیب کو مانتے ہیں، یعنی آپ صلیب پر کھینچے جانے کو تو مانتے ہیں، لیکن قرآن پاک عمل صلیب، میں نے عمل صلیب کا لفظ استعمال کیا، کھینچا جانا. قرآن نے کھینچے جانے کی نفی کی ہے، نتیجے کی نہیں. نتیجہ تو بعد میں نکلتا ہے کہ اس کھینچے جانے کی صورت میں وہ شخص بے ہوش ہوا، فوت ہوا، یہ زندہ رہا. یہ اس کے نتائج ہیں. قرآن نتائج پر بات نہیں کر رہا، اس عمل کی بات کر رہا ہے. اور اس کے لیے ہم قرآن پاک کی دیگر آیات سے تصریف الآیات کے قانون کے تحت صلیب کے معنی دیکھیں گے کہ قرآن میں صلیب کے معنی کیا ہیں. قرآن میں جہاں کہیں پر بھی آیا ہے صلیب کا معنی، وہ فقط کھینچنے کا آیا ہے. نخل دار پر یعنی صلیب پر، لکڑی پر کھینچنے کے معنوں میں آیا ہے، نہ کہ موت کے معنوں میں آیا، یعنی ہینگ ٹیل ڈیتھ کے معنوں میں نہیں آیا. اور ہینگ ٹیل ڈیتھ کا جو تصور ہے یہ سید محمود ابن سر سید احمد خان کے ایک قانونی نقطہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا. اس میں صرف اور صرف صلیبی عمل کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ نتیجے کی. محترم اعظم سیفی صاحب نے یہ کہہ کر کہ رستقی صاحب نے جو ترجمہ پیش کیا ہے اس کے خلاف انہی کے عالموں نے ترجمہ دیا ہے، اور انہوں نے جو اسکین میں لگایا اور ہائی لائٹڈ کیا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان کو نہ تو مارا اور ایک قسم کا اشتباہ بے شک ہوا یا شک جو بھی کچھ ہوگا. جی میرے لیے کوئی بھی عالم حجت نہیں ہے، میں اپنا ترجمہ قرآن پاک سے پروف کروں گا. سیفی صاحب کو میرے ترجمے کے جس لفظ سے اختلاف ہوگا اس کو قرآن پاک سے پروف کرنا، یہ میری ذمہ داری ہوگی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وَمَا صَلَبُهُ کا ترجمہ سیفی صاحب نے غلط کیا اور میں نے ترجمہ درست کیا، اور اس کے دلیل کے طور پر میں قرآن آیت لگاتا ہوں، اور سیفی صاحب نے اپنے ترجمے کو درست ثابت کرنا ہوگا اور میرے ترجمے کو غلط ثابت کرنا ہوگا. تو پھر ہم اگلے مقدمے پر بات کرتے ہیں. میری دلیل سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں حربیوں کے حوالے سے اور اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے حوالے سے، باغیوں کے حوالے سے 4 سزائیں مقرر کی گئی ہیں. قتل الگ مینشن کیا گیا ہے، صلیب الگ مینشن کی گئی ہے، ہاتھ اور پاؤں کا انقطاع الگ مینشن کیا گیا ہے، اور ملک بدی کی
سزا الگ مینشن کی گئی ہے. جس طرح ملک بدری اور ہاتھ پاؤں کا انقطاع جان سے مارنا نہیں، اسی طرح صلیب کی سزا جان سے مارنا نہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ صلیب کے معنی فقط لٹکانے کے ہیں. اب یہ کہ وما صلبوہ کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اسے نہیں صلیب پر لٹکا سکے. سیفی صاحب بات مکمل نہیں ہوئی. آپ نے چونکہ اختلاف کیا ہے صلیب کے معنی میں، تو میں نے اپنے دلیل میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 لگائی ہے کہ صلیب کے معنی فقط لٹکانے کے ہیں. تو آپ یا تو صلیب کے معنی لٹکانے کے نہ ہوں تو وہ ثابت کریں. آپ تو مان لیں صلیبی عمل کو، جبکہ قرآن صلیبی عمل کی نفی کر رہا ہے، لٹکانے کی نفی کر رہا ہے. آپ لٹکانے کو مان رہے، آپ اختلاف کر رہے ہیں. تو یا تو آپ اپنے اس اختلافی معنی کو قرآن سے ثابت کریں یا معنی کی تائید کریں. تو میں پھر آگے بات کرتا ہوں. میں اپنا دعویٰ ثابت کروں گا اپنے مقدمات ثابت کرتے ہوئے. سر میں نے اوپر گزارش کی ہے کہ میں اپنا دعویٰ ثابت کروں گا بنیادی مقدمات ثابت کرتے ہوئے، کیونکہ صلیب کے معنی میں سیفی صاحب نے اختلاف کیا ہے اور میں نے صلیب کا معنی لٹکانا قرآن سے ثابت کر دیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 سے. یا تو سیفی صاحب میرے معنی کو تسلیم کریں، اگر وہ رد کرتے ہیں تو اپنا معنی پیش کریں، اور قرآن سے پیش کرنا ہوگا صلیب کا معنی لٹکانے کے علاوہ بھی کوئی ہے تو وہ یہ ثابت کر دیں. تو میں اپنا دعویٰ ثابت کروں گا. سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، ہمیں جلدی کیا ہے، ہر چیز زیر بات آئے گی. محترم رستخی صاحب، آپ کی بات سن لی گئی ہے اور انتظار ہو رہا ہے کہ آپ بھی پروف کریں. بہت شکریہ. اچھا، عجیب ہی طریقے سے آپ نے استدلال کیا ہے اس آڈیو میں اپنی رفتخی صاحب. کہا ہے کہ جی دیکھیں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ملک بدر کر دیا جائے یا انسان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے، تو چونکہ ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے عوض میں یا ملک بدر کرنے کے عوض میں انسان مرتا نہیں، تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ سلیم دینے سے انسان مرتا نہیں. کیا بات ہے بھائی آپ کی. بھائی پیچھے سے اگر آپ چلتے تو پھر تو آپ یہ کہتے کہ جس طرح سے انسان قتل کر دیا جاتا ہے، آیت کے اندر قتل کا بھی تو ذکر ہے نا. اب آپ ہی کی طرح کوئی دوسرا شخص یہ بھی استدلال کر سکتا ہے کہ جس طرح سے انسان قتل کے عوض میں مر جاتا ہے، اسی طرح سے انسان سلیم کے عوض میں بھی مر جاتا ہے، کیونکہ آیت کے اندر 4 باتوں کا ذکر ہے: قتل کا، سلیب کا، ہاتھ پاؤں کے انقطاع کا اور ملک بدر کا. اب آپ سلیب کے عوض میں انسان کی موت نہیں ہوتی، اس بات کی دلیل یہ بنا رہے ہیں کہ چونکہ انسان ہاتھ اور پاؤں کے انقطاع سے نہیں مرتا اور ملک بدر کرنے سے نہیں مرتا، تو لہٰذا سلیب سے بھی نہیں مرتا. اگر کوئی دلیل یہ بنانے لگ جائے کہ چونکہ انسان قتل کرنے کے عوض میں مر جاتا ہے تو لہٰذا سلیب سے بھی مر جاتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ کیسا استدلال کر رہے ہیں آپ وہ ترجمہ پیش کیجئے. حالانکہ آپ کے علماء نے اصولی دینا ہی ترجمہ کیا ہے اس آیت کا بھی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں تو مانتا نہیں ہوں ان کو. بہرحال وہ بھی آپ کی اگلی آڈیو سنوں گا میں، واللہ عالم کیا آپ نے کہا ہے. جواب تو میں نے طلب کیا ہے اس سے، لیکن یہ جو استدلال آپ کر رہے ہیں تو غلط ہے. پھر میرا استدلال آپ کے عوض میں یہ ہوگا کہ انسان چونکہ قتل کے عوض میں مر جاتا ہے تو سلیب کے عوض میں بھی پھر مر جاتا ہے. آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ سلیب کا مطلب صرف کھینچنا ہوتا ہے، جان سے مرنا نہیں ہوتا ہے. یہ ثابت کرنا ہے آپ نے. سبھی گروپ ممبرز کے لیے اور رستخی صاحب کے لیے ہم ڈسپلن پوری طرح مینٹین رکھتے ہیں. اعظم سیفی صاحب نے باقاعدہ گروپ میں ہی اجازت لی تھی رستخی صاحب سے کہ کیا وہ بول سکتے ہیں، اور اجازت لینے کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا. جبکہ اعظم سیفی صاحب کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور رستخی صاحب نے بولنا شروع کیا تو اسکرین پہ ابو نظر آ جاتا ہے. تو میں نے ایڈمنشپ واپس لے لی تھی اور وہی میں کروں گا، اور اب میں نے دوبارہ ایڈمنشپ دے دی ہے رستخی صاحب کو. اپنی بات پہ بولیں اور پلیز ادر پارٹی کی بات جب کمپلیٹ ہو جائے تو ہی بولیں. جب آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی، آپ کہہ دیں گے کہ آپ مکمل کر چکے، تو اعظم سیفی صاحب بولیں گے. شکریہ. جی سیفی صاحب، آپ نے میرے استدلال کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو میں اپنا استدلال دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں نے باغیوں اور محاربین کے لیے 4 سزاؤں کی بات کی جو قرآن پاک کی سورہ مائدہ اور آیت نمبر 33 میں موجود ہے. باغیوں اور محاربین کے لیے کیا سزا مقرر کی گئی ہے؟ قتل. قتل الگ مینشن ہے، سلیب الگ مینشن ہے. سلیبی عمل سلیب کے نتیجے میں موت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. جیسے تیسری سزا کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کا انقطاع. ہاتھ پاؤں کے انقطاع سے
زیادہ خون بہ جانے سے موت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. ہاتھ پاؤں کا انقطاع جس طرح موت نہیں ہے نا، اسی طرح صلیبی عمل موت نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، امکان ہے. اور چوتھی سزا ملک بدری کی صورت میں حادثاتی طور پر موت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. چونکہ موت الگ مینشن کی گئی ہے. قتل ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں یقینی موت ہے. باقی تینوں اعمال میں امکان ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. تو قرآن پاک نے وما صلبوہ میں اس چیز کو رد کیا ہے کہ عمل صلیب نہیں ہوا. بالکل عمل صلیب نہیں ہوا، عمل صلیب کی نفی کی ہے، نتیجے کی نہیں. آیا کہ موت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس پر تو قرآن نے بات نہیں کی. قرآن نے عمل صلیب کی نفی کی ہے. سیفی صاحب، میں نے اوپر یہ عرض بھی کر دی ہے کہ یہ گروپ ڈیبیٹ ہے، اس میں 1 by 1 ہوگی نا. ایک آڈیو آپ کی ہوگی اور ایک آڈیو میری ہوگی. جی رستخی صاحب، آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ وما صلبہ میں عمل صلیب کی نفی کی گئی ہے. تو ترجمہ تو ویسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کے علی مکا کے، انہوں نے تو بھائی کچھ اور ترجمہ کیا ہے. آپ نے کہا کہ جی میں اپنا ترجمہ قرآن کریم سے ثابت کروں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آیت پیش کیجیے آپ. قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صلب کے جو معنی ہوتے ہیں وہ عمل صلیب کی نفی میں استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ آپ نے ثابت کرنا تھا. ٹھیک ہے، اب آیت جو آپ مجھے پیش کر رہے ہیں اس میں تو آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں موت ہو بھی سکتی ہے. اور بھائی جب صلبہ میں یہ معنی داخل ہیں یا یہ بات داخل ہے کہ موت ہو سکتی ہے، تو پھر آپ نے جو بات کہی ہے کہ عمل صلیب کی نفی کی جا رہی ہے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک طرف تو آپ خود بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں صلیب کے عوض میں موت ہو سکتی ہے، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وما صلبہ میں صلیب کی نفی ہی کی جا رہی ہے کہ عمل صلیب ہوا ہی نہیں. جی سیفی صاحب، میں نے بالکل کہا کہ طلب کے معنی لٹکانا کے ہیں، تو قرآن پاک نے نفی کی ہے. آپ دوبارہ میری آڈیو سنیں ایک دفعہ، پھر میں دہرا دیتا ہوں. لٹکانا کی نفی کی ہے، پر چڑھانے کی نفی کی ہے، نخل دار پر کھینچنے کی نفی کی ہے. نتیجے کی نفی نہیں، وہ تو ایک نتیجہ ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. میں نے کیا کہا، نتیجے پر بات نہیں کر رہا قرآن عمل پر بات ہے، عمل کی نفی ہو رہی ہے. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو کچھ کہا گیا ہے کہ وہاں پر صلب بمانی اس بات ہے، نہ کہ صلب بمانی نفی ہے. یہاں پر صلب بمانی نفی ہے کہ حاربین یا محربین یا باغیوں کو 4 سزائیں دی جائیں گی. انہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ 3 سزائیں ہیں. ان 3 سزاؤں کو موت نہیں کہا جاتا اور ان کے نتیجے میں موت ہو سکتی ہے. جی سیفی صاحب، آپ نے میرے ترجمے سے اختلاف کیا تو میں نے قرآن پاک سے اپنا ترجمہ درست ثابت کر دیا قرآن پاک کی دوسری آیت سے کہ صلب کے معنی صرف لٹکانا کے ہیں. صلب کے معنی لٹکانا کے، میں نے وہ پروف کر دیا. تو آپ نے چونکہ اختلاف کیا، آپ نے کہا کہ لٹکانا اس کے معنی نہیں ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے معنی کو پروف کرتے ہیں یا میرے معنی کو درست تسلیم کرتے ہیں تاکہ میں اپنا دعویٰ ثابت کروں. بس یہ آپ کا انتظار ہے کہ آپ میرے معنی کو تسلیم کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہوئے آپ اپنا معنی ثابت کرتے ہیں کہ لٹکانے کے علاوہ بھی کوئی معنی صلیب کا ہو سکتا ہے. جی سیفی صاحب، میں بعد میں نماز پڑھوں گا. میں نے صرف اتنی گزارش کی تھی کہ اذان کی آواز آ رہی تو میں آڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتا. آپ جب تک آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیں. شکریہ. اب آپ اگر بیان کر دیں جو کچھ میں نے کہا اس پر. جی رستخی صاحب، دیکھیں آپ کا میرا جو اختلاف ہوا ہے وہ صلب کے معنوں پر ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ وما صلبہ میں نفی کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں لٹکایا گیا. بطور دلیل کے آپ نے قرآن کریم کی ایک اور آیت پیش کری جس میں صلب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وہ آیت پیش کر کے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جی دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ صلب کے معنی لٹکانے کے ہیں. استدلال کس طرح سے کر رہے ہو آپ؟ استدلال اس طرح سے کر رہے ہو کہ جی ملک بدر کی جو سزا ہے وہ موت نہیں ہوتی.
ہاتھ اور پاؤں کو کاٹنے کی جو سزا ہے وہ موت نہیں ہوتی، تو لہٰذا سلب کے معنی لٹکانا ہو گئے. یہ آپ کا استدلال ہے کہ چونکہ ملک بدر میں انسان مرتا نہیں، ہاتھ اور پاؤں کو کاٹنے سے بھی انسان نہیں مرتا، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ سلب کا معنی لٹکانا ہے. حالانکہ میں نے اپنی بات ثابت کر دی، میں نے کہا تھا کہ بھئی سلب کا معنی سولی دینا ہے. یہ بات میں نے خود سے نہیں، آپ کے علماء کے ترجمے سے ثابت کیا. قرآن کریم کی یہی آیت میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ جو آیت آپ نے لگائی ہے نا، جس میں 4 سزاؤں کا ذکر ہے، قتل، سلب، ملک بدر اور ہاتھ پیر کا انقطاع، یہی آیت میں بطور دلیل کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ لیجئے، یہاں پر سلب کے جو معنی ہیں وہ سولی دینے کے ہیں. اور یہ بات کہنے میں اکیلا نہیں ہوں، آپ کے علماء کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ مراد انہوں نے سولی دینا لیا ہے، کہ سلب بمعنی سولی دینا ہے. سورہ یوسف کی بھی میں آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 قیدی تھے، ان میں سے ایک کی رہائی کا ذکر ہے اور دوسرے کو سولی دینے کا یعنی اس کے مرنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ مر جائے گا، سلیب اس کو دی جائے گی. وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، وہاں سلیب بمعنی موت کے استعمال ہوا ہے. جی سیفی صاحب، شاید آپ میرا استدلال نہیں سمجھ رہے یا کسی راز کی پردہ داری کر رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ سلب کے معنی صرف اور صرف لٹکانا کے ہیں. جیسے بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے نا، اگر آپ شرارت کرو گے تو میں پنکھے سے لٹکا دوں گا. اب وہ اردو میں کہہ رہا ہے نا، لٹکا دوں گا. کیا لٹکانے کا مطلب اسے سزا موت دینا نہیں ہوتا، لٹکانا ہوتا ہے، صرف لٹکانا ہوتا ہے. تو قرآن نے صرف اسی لٹکا کی نفی کی ہے سیفی صاحب. اور دوسری بات، جناب آپ کے بانی تھا جناب مرزا صاحب نے بھی چڑھانے اور لٹکانے کے معنی لیے ہیں، تو وہ بھی میرے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں. اب یہ سوء اتفاق ہے کہ آپ اپنے بانی فرقہ کے ساتھ بھی اختلاف کر رہے ہیں. اب میری ضد میں اپنے بانی صاحب کو بھی جھٹلا رہے ہیں. تو بس آپ اتنا بتا دیں کہ آپ سلب کے معنی لٹکانا کے علاوہ کوئی اور معنی ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سلب کے معنی لٹکانا کے میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے. آپ سلب کے معنی لٹکانا کے علاوہ کوئی اور معنی کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر دیں اگلی آڈیو میں، تاکہ میں اگلی دلیل پر بات کروں یا پھر آپ کے اگلے اختلاف پر بات کروں جو آپ نے اگلا اختلاف کیا مجھ سے. محترم رستخی صاحب، آپ کی طرف سے دعویٰ یہ پیش کیا گیا تھا کہ حضرت مسیح ابن مریم کی ذات مقدس صلیبی عمل سے دوچار نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ جسم سمیت اپنی طرف اٹھا لیا، جس پر قرآن و حدیث کی متعدد نصوص شاہد و عادل ہیں. آپ قرب قیامت حاکم عادل کی حیثیت سے دوبارہ اس زمین پر تشریف لائیں گے. ان کے نام پر آنے والا ہر مدعی ہمارے نزدیک کذاب ہے. تو آپ سے لاسٹ بار یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا یہ دعویٰ کہ انہیں جسم سمیت زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ دوبارہ سے تشریف لائیں گے، قرآن شریف کی آیات اسکینس کے ساتھ پیش کر دیں اور پیور ڈسکشن گروپ کا اور ممبرس کا اننیسیسری ٹائم انوالو نہ کریں اس میں. اور اب تک کوئی بھی کام کی بات آپ کی طرف سے ہم نے محسوس نہیں کی. شکریہ. سر کیا گیا تھا، چونکہ میرے پہلی آڈیو میں پہلی انہوں نے میرے ترجمے پر 2 اعتراض کیے، تو جو اعتراض رفع نہ ہوں گے تو دعویٰ کیسے ثابت ہوگا. تو اب یہ ہے کہ یہ میری انہوں نے اعتراضات کیے ہیں. پہلا جو اعتراض کیا وہ میں نے رد کر دیا ہے. اب ایک آڈیو کو ان کو میں نے ٹائم دیا ہے کہ اگر وہ اپنا دعویٰ ثابت کر سکتے ہیں کہ سلب کے معنی لٹکانے کے علاوہ کوئی اور معنی بھی ہیں تو وہ ثابت کر دیں. بصورت دیگر میرے وہ معنی کہ سلب کے صرف لٹکانا کے سلیب کا جو شخص عقیدہ رکھتا ہے وہ عقیدہ خلاف قرآن ہے. جی جناب صاحب صاحب، میں نے حوالہ بھی پیش کر دیا اور میں نے سلب کا معنی لٹکانا، صرف لٹکانا قرآن سے ثابت کر دیا کہ سلب کا معنی صرف لٹکانا ہے، لٹکانا کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی معنی ثابت کر سکتے ہیں تو ہمت کریں، بس صورت دیگر میں آپ کے اگلے اعتراض پر بات کروں. تو یہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہو گیا
کہ وما صلبہ میں کہا گیا ہے کہ اسے صلیب پر نہیں کھینچا گیا، اسے صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، اسے نخل دار پر نہیں کھینچا گیا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ عمل صلیب نہیں ہوا۔ میں نے آپ کا اعتراض رد کر دیا اور میرا ترجمہ درست ثابت ہو گیا، اور اس ترجمے کے خلاف جو عقیدہ رکھتا ہے وہ عقیدہ باطل ہے اور وہ انکار قرآن پر مبنی ہے۔ اس پر اگر آپ کوئی اپنا نقطہ نظر دینا چاہتے ہیں تو دیں، تاکہ میں آپ کے اگلے اعتراض پر بات کروں۔ جی رستخیز صاحب، میں آپ کے طریقے استدلال کو سمجھ گیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ گروپ کے دیگر ممبران بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کر میرا اختلاف ہوا سلب پر۔ آپ نے کہا کہ وما صلبہ میں عمل صلیب کی نفی کی گئی ہے، میں نے کہا کہ دلیل پیش کیجیے۔ آپ نے ایک آیت پیش کی، اس آیت کو پیش کرنے کے بعد آپ نے یہ بات کہی کہ چونکہ ملک بدر اور ہاتھ اور پاؤں کے انقطاع میں انسان کی موت وارد نہیں ہوتی، لہذا سلب کے معنی لٹکانے کے ہو گئے۔ پتہ نہیں بھائی کون سا طریقہ استدلال ہے یہ۔ تو خیر میں اتنا نہ سمجھ نہیں ہوں کہ آپ کے طریقہ استدلال کو نہ سمجھوں، آپ کے طریقہ استدلال کو سمجھ رہا ہوں، اسی لیے آپ کی بات کا جواب بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ جہاں تک آپ نے میری بات کہی ہے کہ آپ اپنے معنوں کو ثابت کیجئے، میں نے تو اپنے معنوں کو بہت پہلے ثابت کر دیا ہے، تصدیق آپ کے علماء سے کروائی ہے میں نے، ان علماء سے جن کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں۔ میری بات کی تصدیق آپ کے گھر کے بندے کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے آپ جو ہے نا اس چیز کو تسلیم کر لیں۔ آپ اپنا ترجمہ اپنے عالموں کے خلاف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی حجت نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے غلط کہہ دو ان کو، آپ غلط نہیں کہہ رہے ان کو۔ حجت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے نا کہ غلط کو غلط نہ کہو، آپ ان کو غلط بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنی بات کو یا اپنے ترجمے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت بھی پیش کری کہ یہ لیجئے یہاں پر صلیب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ اس کو سولی چڑھانی تھی نا، وہ جو چور تھا، یہ صرف لٹکانا تھا اس کو کہ لے بھائی تجھے لٹکا دیا ہے ہم نے، ایک ہاتھ باندھ کر تو لٹکا رہو، نہیں، سولی دینے کی بات کہی گئی ہے وہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ جو تعبیر بتائی تھی حضرت یوسف نے، اس تعبیر میں ایک شخص کی رہائی تھی، دوسرے شخص کی موت تھی۔ دوسرے شخص کی موت کس طرح سے تھی؟ صلیب کے ذریعے سے، کہ تمہیں سولی دی جائے گی۔ میں نے تو اپنا ترجمہ ثابت کر دیا آپ کے سامنے، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اوپر سے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے صلیب کا معنی چڑھانا ہی لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ معاملات رستخیز صاحب کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا اور اس میں قرآن اور حدیث ہی مینشن کیے گئے تھے، اور اس میں کئی طرح کے دعویٰ تھے کہ عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کو زندہ جسم سمیت آسمان پہ جانا ثابت کریں گے۔ 2 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں، مشکل سے 5 منٹ یا 10 منٹ باقی رہ رہے ہیں، اور اب تک مسئلہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا، اور قرآن اور حدیث سے انہوں نے کچھ بھی ثابت نہیں کیا، اس ٹاپک پہ تو آئے ہی نہیں۔ مقصد سیدھا یہ ہے کہ اتنا لنگر آن کر دو، اتنا لنگر آن کر دو کہ لوگ تھک ہار کے خود ہی بیٹھ جائیں۔ اب میں اپنے دلائل کے ساتھ فیصلہ ڈیسیژن آف پیور ڈسکشن گروپ پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں۔ جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف بات کرتے تھے۔ یہ قرآن شریف کی آیت مبارک میں نے لگائی ہے، اور یہ ترجمہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا، جو ظاہر سی بات ہے کہ دیوبندی علماء ہیں، اور ترجمے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی ہو یہ ممکن نہیں۔ تو قرآن شریف کی تعلیمات تو صاف کہتی ہیں
اور یہی ہوتا بھی ہے کہ انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا. ہمارے باپ دادا یا یہ کہ جو بھی ہماری زندگی میں فوت ہوتے ہیں تو گھر والے یا لواحقین صبر دلانے کے لیے یا بچوں کو اگر ان کے بڑے گزر جائیں ان کو صبر دلانے والوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا غم نہ کرو، وہ آسمان پہ تارے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. بٹ یہاں پہ جب انتقال ہو جاتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ اپنی طرف اٹھا سکتا ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ کی سمت متعین کرو، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ زمین پہ ہی ہے، یہاں پہ ہے، وہاں پہ ہے، اس چیز سے کوئی مطلب نہیں. جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہے اس نے اپنی طرف اٹھا لیا، بٹ وفات دینے کے بعد. اور یہی قرآن شریف کی کھلی ڈولی تعلیم ہے. اور اس حساب سے محترم اعظم سیفی صاحب اور محترم رستخیز صاحب کے درمیان ہوئی گفتگو میں محترم اعظم سیفی صاحب فاتحہ قرار دیے جاتے ہیں اور رستخیز صاحب کی ہار ہوتی ہے. اعظم سیفی از دا ونر آف دس ڈیبیٹ. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل. جھانسی کی رانی آئی ہے، بھال تلک اور ہاتھ کھڑک، درگا ہے کالی مائی ہے. اشو چڑھی پرچنڈ بکٹ، یہ منو ہے لکشمی بائی ہے. شولے برسیں گے اب تجھ پر، تیری شامت آئی ہے.